أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته آله فادخلي في عبادي. اس سے بلند صلوات ایک اور بلند صلوات سورہ مبارکہ الفجر کی آخری آیت آیہ کریمہ کا عنوان اور آیہ کریمہ کا مصداق امام حسین کی ذات ہے. تو قرآن مجید میں امام حسین کی عظمت اور آپ کے فضائل پر مشتمل اور آیات بھی ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ قرآن میں اہل بیت کی شان میں آیات ہیں جو ان کے فضائل کو بیان کرتی ہیں، اور اہل بیت کی شان میں آیات بیت کے دشمنوں کی مذمت کرتی ہیں. جو مذمت دشمن اہل بیت پر آیات ہیں وہ بھی اہل بیت کی شان میں ہیں، اور جو اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتی ہیں وہ بھی اہل بیت کی شان میں ہیں. کچھ آیات قرآن مجید میں امام حسین کی عظمت سے متعلق وہ ہیں جو آپ کے فضائل کے پہلو کو بیان کرتی ہیں، اور کچھ آیات وہ ہیں جو آپ کے مصائب کے پہلو کو بیان کرتی ہیں. مثلا سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 33. ایتھا النفس المطمئنہ، اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ امام کے فضائل کے پہلو کو بیان کر رہا ہے. اے صاحب نفس مطمئنہ، یہ امام حسین کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. ارجعی الی ربک، یہ امام حسین کی معراج کو بیان کر رہا ہے. یہ فضائل ہے امام حسین کے. اگرچہ پڑھنے والوں نے، ذاکرین نے، خطبہ نے اس آیت کو کیونکہ عاشور کے دن پڑھا اور عصر کے وقت پڑھا، تو ہم اس آیت کے سنتے ہوئے فوراً ہمارا تصور امام کی
मज़लूमियत की तरफ जाता है, जबकि इस आयत में इमाम के फ़ज़ाइल के वो पहलू बयान हुए हैं जो बाद अज़ मुस्तफ़ा किसी और के बयान नहीं। या नफ्स या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए साहिब नफ्स मुतमइन्ना, इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, अपने रब की तरफ पलटा इस हालत में कि तू अपने रब से राज़ी और तेरा रब तुझसे राज़ी। अगर मेरा मोहतरम मजमा इमाम हुसैन की अज़मत सुनना चाह रहा है तो एक जुमला यही ले ले, अल्लाह से पहले राज़ी होना है या अल्लाह पहले राज़ी करेगा? यानी बंदा पहले रब से राज़ी हो या पहले रब बंदे से राज़ी हो? हम ये जो नमाज पढ़ते हैं, ये जो रोज़ा रखते हैं, ये जो हज करते हैं, इसमें हम कहते हैं क़ुर्बतन इल्लल्लाह, हम अल्लाह का क़ुर्ब चाहते हैं। ये कौन हुसैन है जिसका क़ुर्ब अल्लाह चाहता है? मेरे करीब आ जा, वापस आ जा। ये आवाज़ अल्लाह की है इमाम हुसैन के लिए। इरजई इला रब्बिके, कैसे? राज़ियतन, मर्ज़ियतन राज़िया नहीं है, दिक्कत करें, राज़ियतन मर्ज़िया, तू अपने रब से राज़ी, तेरा रब तुझसे राज़ी। मसला अगर ये होता ना कि तेरा रब तुझसे राज़ी, तू अपने रब से राज़ी, तब भी आयत करीमा, तब भी अल्लाह का पैगाम होता। मगर आयत कह रही है पहले तू अपने रब से राज़ी हो। जी, राज़ियतन है, पहले तू अपने रब से राज़ी हो, और फिर यह है कि मर्ज़िया, तेरा रब तुझसे राज़ी हो जाए। पहले अल्लाह से हुसैन राज़ी हो, फिर हुसैन से अल्लाह राज़ी हो। ये कुछ अजीब लहजा है, कहीं और नहीं मिलता ये लहजा। फदखुली फी इबादी, पस दाखिल हो जा मेरे खास बंदों में। कौन है अल्लाह का खास बंदा? या जो मेराज पर गया, या जिसके लहजे में अल्लाह ने बात की। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह के वो खास बंदे कौन है भाई? जिन जैसा हो जा उनमें आ जा। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। व उदलिफतिल जन्नतु लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने जन्नत को मुत्तकीन के लिए करार दिया है। मुत्तकीन की जन्नत और है, हुसैन की जन्नत और। थोड़ी गर्दन हिलाओ भाई, बात जा रही है तो। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो जो तमाम मुत्तकीन के लिए अल्लाह ने जन्नत करार दी है। जन्नत भी हर जन्नत एक जैसी नहीं है। जन्नत के तबकात हैं, जन्नत की कैफियत हैं, जन्नत के मनाजिर हैं, जन्नत की नेमतों में फ़र्क है। जन्नत एक जैसी नहीं है, तो जन्नत कैसे के होंगे? वउज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, कुरान कह रहा है कि हमने, अल्लाह कह रहा है कि हमने जन्नत को मुत्तक़ीन के लिए सजाया है। ये जन्नत और है, वह जन्नती मेरी जन्नत में दाखिल हो जाए। यहीं पर एक जुमला कह दूं, आपके चेहरे बोल रहे हैं कि आप सुनने के लिए आए हैं, आपकी तवज्जो बता रही है कि आप मजलिस सुनने के लिए आए हैं। ये जो अल्लाह कह रहा है फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में, मेरी जन्नत में दाखिल हो जाए। ऐ मेरे हुसैन, लिबास बशरियत से निकल के नूर इलाही में दाखिल हो जा। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई मकाम हुसैनी वो मकाम है जिसे वो नहीं समझ सकता जिसने आज तक करबला का रुख ना किया। खबरदार, जिन लोगों को मेरी बाज बातें समझ में ना आए, वो मुझे उनसे कोई दुख नहीं है, मुझे उनसे कोई गिला नहीं है। ये वादी कोई और वादी है। ये आयत करीमा फ़ज़ाइल पर मुश्तमिल है जो हम मामूलन मसाइब पर सुनते हैं। मगर क्या करूं, क्यों इस बात को बार बार कहूं?
ذات امام حسین ایسی ذات ہے جس کے فضائل میں مصائب ہیں، جس کے مصائب میں فضائل ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھیں فضائل کیسے کہتے ہیں؟ فضائل کمالات کو کہتے ہیں، فضائل محاسن کو کہتے ہیں، فضائل عظمتوں کو کہتے ہیں، ایسے ہی امام حسین کربلا کے میدان میں جو جنازے اٹھا رہے ہیں تو اس وقت جو امام کی مناجات ہے، جو امام کے چہرے کی سرخی ہے، جو امام کے رخسار کی لالی ہے، وہ امام حسین کی فضیلت کا عنوان ہے۔ میں کیسے ان بچوں اور جوانوں سے یہ بات منتقل کروں تو دو مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ امام حسین کے فضائل میں امام حسین کے مصائب ہیں اور امام حسین کے مصائب میں امام حسین کے فضائل ہیں۔ اسے میں عادی بھائی دو جملوں میں، دو مصروں میں اگر بیان کر دوں کہ کسی نے، شاعر کا نام مجھے یاد نہیں ہے، اگر کسی کو صحیح یاد ہو تو مجھے ضرور بتائے تاکہ آئندہ میں اس کے نام سے وہ یہ شعر پڑھوں۔ شاعر کہتا ہے 3 شعبان کے دن روز ولادت امام حسین کہتا ہے مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکلتا ہے۔ بھائی اگر باہر کے بیٹھے تو اس بھی کوئی نعرہ لگا سکے۔ جی باہر سے کوئی لگا رہا تھا۔ جہاں جہاں بیٹھے جواب دیں۔ توجہ میرے ساتھ ہے آپ کی توجہ، مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ آیت جو میں نے سورہ اسراء کی 33ویں آیت پڑھی، اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے۔ میرا بہت دل کر رہا تھا خالد بھائی کہ آج کی اس مجلس میں صرف امام حسین کی بارگاہ میں رہیں، اول سے آخر تک، آغاز سے اختتام تک۔ جی اس آیت میں لا تقتلوا نفس التي حرم اللہ، خبردار اس نفس کو مت مارو، اس وجود کو نہ مارو، اسے قتل نہ کرو جسے اللہ نے محترم قرار دیا۔ یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ لا تقتلوا نفس التي حرم اللہ، خبردار اسے نہ مارو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے۔ حسین کو اللہ نے ایسا محترم قرار دیا ہے، 3 سال کا سن تھا امام حسین کا، فضائل سنا رہا ہوں آپ کو، 3 سال کا سن تھا امام حسین کا، سرکار مسجد میں تشریف فرما ہے، اصحاب کی انجمن آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، سامنے سے امام حسین مسجد میں داخل ہوئے، امام حسین کو آتے دیکھ کر نبی مکرم نے آواز دی مرحبا مرحبا یا زین السماوات والارض، آؤ خوش آمدید، آؤ آسمانوں اور زمین کی زینت۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ انت زین السماوات والارض، یا رسول اللہ آپ آسمانوں اور زمین کی زینت ہیں۔ میرے مولا نبی نے فرمایا سنو، اتنی دیر میں امام حسین نبی کی آغوش تک پہنچ گئے، یعنی اتنی دیر میں امام حسین آ گئے، سرکار کی زانوں پر آ کے بیٹھ گئے۔ جو اکثر یہ منظر بنتا تھا، جو اکثر منظر بنتا تھا کہ نبی مسجد میں تشریف فرما ہے کہ امام حسین آغوش میں آ کے بیٹھے ہیں، اکثر یہ منظر بنتا تھا، 1-2 دفعہ نہیں ہوا ہے، 24 مرتبہ ہوا ہے کہ نبی سجدے میں ہیں اور امام حسین پشت رسول پر آ کے بیٹھے ہیں۔ 1-2 دفعہ نہیں ہوا، اگر 1-2 دفعہ ہوتا تو شاید کوئی کہتا کہ اس دن میں نہیں تھا۔ بار بار ہوگا تاکہ کوئی امتی نہ رہے جس نے نبی کے ساتھ حسین کا تعلق نہ دے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ 24 مرتبہ یہ روایت بنی ہے، 24 مرتبہ یہ مثال بنی ہے۔ ایک مرتبہ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نبی کے بالکل عقب میں تھا، سرکار کا سجدہ طول پکڑنے لگا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ آخر اتنا طویل سجدہ کیسے ہوا، تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین نبی کی پشت پر ہے۔ بھائی جملہ سنیں گے، سارا مجمع سنی شیعہ میرے بھائی تشریف فرما ہے، نبی مکرم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔
سرکار دو جہاں نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے جیسے نبی نے نماز پڑھی. اب میں اس مجمع سے ایک جملہ کہہ دوں, نبی نے کیسے نماز پڑھی وہ نبی نے دکھا تو دیا, سجدے میں سر ہے, پشت پہ حسین ہے. سرکار نے ایسے نماز پڑھی. جی اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کا سجدہ طول پکڑ رہا ہے, تو میں نے دیکھا کہ سر اٹھا کے دیکھا تو حسین پشت رسول پر تشریف فرمائے. 3-4 سال کا 2 سال کی عمر ہے, یہ کم سنی کی کیفیت ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے چاہا کہ حسین کو ہاتھ بڑھا کر, حسین کا بازو پکڑ کر حسین کو پشت رسول سے اتار دوں. کہتے ہیں ابھی میں نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا, اس سے پہلے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا. خبردار, میرا حسین جب اترے گا تب سجدہ مکمل ہوگا. میں حسینیوں سے ایک جملہ کہے بغیر آگے نہیں جاؤں گا. حسین کا نبی کی پشت پہ بیٹھنا یہ اللہ کا سجدہ ہو رہا تھا. جملے کو سنیں گے, سجدہ اللہ کا ہے مگر محبت حسین کے ساتھ. تھکے نہیں, میں کچھ اور جملہ بھی کہنے جا رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے, اگر نبی کی پشت پر حسین آ جائے تو سجدہ مختصر ہوتا ہے یا طویل ہو جاتا ہے؟ یعنی حسین کی محبت سجدے ختم نہیں کرواتی, نمازیں بڑھوا دیتی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جو جہاں بیٹھا ہے بلند صلوات نبی کی ذات پر. لا تقتلوا, جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرو. کہا یا رسول اللہ, امام آ چکے, میرے مولا حسین آ چکے نبی مکرم کی آغوش میں. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہیں آسمانوں اور زمین کی زینت. تو فرمایا سنو, لَمَكْتُوبٌ إِنَّا ابنی. اب جملہ مولا نبی کا فرمان, مولا نبی کی حدیث امام حسین کی شان میں فرماتے ہیں اِنَّا ابنی ہَذَا, میرا یہ بیٹا, اِنَّا ابنی ہَذَا الحسین اکبر فی السماء من الارض. میرا حسین آسمانوں پر زمین سے زیادہ بڑا ہے. کیا سمجھیں گے اس بات سے؟ کیا سمجھیں گے اس بات سے؟ آسمانوں پر بھئی 10-12 علتیں بیان کی ہیں شرح کرنے والوں نے, نبی کے اس فرمان کی شرح کرنے والوں نے, کہ اس تعبیر کا کیا مطلب ہے کہ امام حسین نبی فرما رہے ہیں میرا حسین آسمانوں پر زمین سے زیادہ بڑا ہے. جی میں کوشش کرتا ہوں 1-2 تو ضرور بیان کروں نا. نبی فرما رہے ہیں میرا حسین آسمانوں پر زمین سے زیادہ بڑا ہے. اس کا ایک علت, اس کی ایک سبب یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ تعداد آسمان والوں کی ہے. آسمان والوں کی تعداد زمین والوں سے زیادہ ہے. جب آسمان والوں کی تعداد زمین والوں سے زیادہ ہے تو حسین جہاں زیادہ لوگ ہیں وہاں زیادہ بڑا ہے. دوسرا سبب, آسمان والوں میں زمین سے زیادہ حسین بڑا ہے, آسمانوں میں زمین سے زیادہ حسین بڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر, ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ زمین پر رہنے والوں کی آنکھوں کے آگے تو حجاب پڑا ہوا ہے. وہ تو کبھی کہتے ہیں قاتل بھی رضی اللہ, تو کبھی کہتے ہیں مقتول بھی رضی اللہ. مگر آسمان والے اس الجھن میں نہیں ہیں. انہیں حقائق پتہ ہے کہ کون کس مقام کا حامل ہے. آسمان والے حسین کو خوب پہچانتے ہیں. یہاں آپ کو پھر بھی امام حسین کے دشمن ملیں گے, مگر آسمان پر کوئی بھی حسین کا دشمن نہیں ملے گا. میرا حسین زمین سے زیادہ آسمانوں پر بڑا ہے. وہ فرماتے ہیں لَمَكْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ, عرش کے سیدھی طرف لکھا ہوا ہے. امام حسین کے بارے میں مولا نبی فرما رہے ہیں لَمَكْتُوبٌ عَلَى يَمِينِ الْعَرْشِ, عرش کی سیدھی طرف لکھا ہوا ہے اِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَى وَصَفِينَةُ النِّجَاةِ. میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. یہ اس وقت امام حسین کی کشتی تو بنی بھی ہے جسے مجلس اعزا کہتے ہیں. یہ مجلس اعزا کا فرش ہے یا کشتی حسین ہے؟
جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا۔ ہم امام حسین کی کشتی پر آ کے بیٹھے ہیں۔ اگر کہیں کہیں جگہ تنگ پڑ رہی ہو، پہلو بدلنے کی جگہ نہ مل رہی ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں۔ ہوا میں گھٹن ہو، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو، مثال کے طور پہ گرمی ہو، بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، تنگ جگہ ہو، تو بدن تکلیف میں ہے نا، مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ اس سے اور زیادہ حسین جگہ کون سی ہوگی؟ ایک اور بلند صلوات نبی کی بات۔ حرمت میرا یہ حسین خبردار، یہ نفس محترمہ ہے، یہ محترم موجود ہے۔ تیاری تو میرے صرف امام حسین پر بات ہو۔ جب جناب زہرا کو اللہ نے خلق کیا، تو فضائل سنا رہا ہوں امام حسین کے، جب اللہ نے سید زہرا کو خلق کیا نا تو جناب زہرا کو سجایا، یعنی اللہ نے بنا کر اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی کہ میں نے کیا بنایا ہے۔ تو جب جناب زہرا کو پروردگار عالم نے خلق کیا نا تو سیدہ کی پیشانی پر ایک نور کو رکھا اور اس نور کا نام حسین رکھا۔ بخشنودیے جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے آپ؟ مجھے تاخیر بھی نہیں ہو رہی، آپ سے پوچھ رہا ہوں ہو رہی؟ میرے بھائیوں نے، بخاری برادران نے ایک SOPs بھی اس دفعہ جاری کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جلوس کے شرکاء، خاص طور پر سبیلوں اور علم بردار اور شبیہاں برآمد کرنے والے دوست ان SOPs کا خیال کریں گے۔ ہم اس سال بھی، آئندہ سال بھی ہاتھ جوڑ کے التجا کریں گے کہ آداب اور تہذیب کا خیال رکھیں، اور پھر 2 سال کے بعد پھر ہمارا طریقہ بدلے گا۔ طریقہ بدلنے سے مراد کیا ہے؟ طریقہ بدلنے سے مراد کیا ہے؟ طریقہ بدلنے سے مراد یہ ہے کہ ہم مزید ان سے پیار بڑھائیں گے اپنا، اور ان سے تعلق کو اور گہرا کریں گے، اور ان سے رابطوں کو اور شدید کریں گے کہ کسی طرح، بس میں زیادہ بات نہیں کرتا، ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، فرد قربان ہو سکتا ہے، قوم قربان نہیں ہوگی۔ افراد کو قربان کیا جا سکتا ہے مگر قوم کو بدنام نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے انداز سے میں نے ہی ان سے گزارش کی تھی کہ اس طرح کی کوئی SOPs بنائیں اور بتائیں کہ جلوس میں شریک ہونے کے آداب کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا خیال رہے گا، نہیں رہے گا تو پھر دوبارہ سے التجا کریں گے۔ ابھی خط کی صورت میں کر رہے ہیں، پھر جا کے دروازوں پر کریں گے، اور پھر جو ہے وہ قوم کو قربان نہیں کریں گے، افراد کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ میں قربان ہو سکتا ہوں، ملت قربان نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ۔ نہیں، آپ کی صلوات جیسی ہونی چاہیے، ایسے نہیں تھی۔ بچے ہیں نا، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ہی بچے عزیز ہیں نا، ہماری ہی بچیاں ہیں، ہمارے ہی تو ہیں، ان کو ہمیں بات تھوڑی سی آگے جائے، فضائل تھوڑے سے اور بیان ہو۔ یہ لا تقتلوا نفس التي حرم اللہ الا بالحق، محترم نفس کو قتل نہیں کرو مگر اگر اس کا حق ہے تو۔ امام حسین نے خود فرمایا، ام علی سنت غیرتها ام علی شریعت بدلتها ام علی دماء سبقتها، کیا میں نے سنت بدلی ہے؟ کیا میں نے شریعت بدلی ہے؟ کیا میں نے خون ناحق بہایا ہے تو تم مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ حسین مولا نے گویا کم سے کم یہ 3 چیزیں بیان کر دیں
جو یہ 3 کام کرے اسے مارا جا سکتا ہے۔ اور کیا مطلب ہوا؟ کیا میں نے یہ کام کیا ہے جو تم مجھے مارنے کربلا میں آئے ہو؟ کیا میں نے یہ کام کیا ہے جو تم مجھے مارنے آئے ہو؟ یعنی میں سنت بدلی ہے، شریعت بدلی ہے؟ کیا میں نے خون ناحق بہایا ہے؟ جب کوئی جواب نہیں تھا، نہ شریعت بدلی، نہ سنت بدلی، نہ خون ناحق بہایا، تو امام نے فرمایا پھر مجھے کیوں مارنے کے لیے تم کربلا میں آئے ہو؟ تو ایک شخص گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا اور یزیدی ایک سپاہی گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا اور آواز دے کر کہنے لگا بغضاً لأبیک، آپ کے بابا کے بغض میں۔ کربلا کا واقعہ بغض علی میں پیش آیا ہے۔ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ فضائل ہی اس ذات کے ایسے ہیں کہ جس میں مصائب کا بیان ہوا۔ اللہ بالحق ومن قتل مظلوما، جسے مظلوم مار دیا جائے، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، ہم نے اس کے لیے ایک ولی قرار دیا ہے، ہم نے اس کے ولی کو حاکم قرار دیا ہے، سلطان قرار دیا ہے۔ لہذا جس کے خون کا بدلہ چل رہا ہوتا ہے اس کی قبر پہ جو پرچم لگایا جاتا تھا وہ سفید رنگ کا لگایا جاتا تھا، جس کے خون کا بدلہ ہو چکا ہوتا تھا اس کی قبر پہ سبز رنگ کا پرچم لگایا جاتا تھا، اور جس کے خون کا بدلہ بھی باقی ہوتا تھا اس کی قبر پر سرخ رنگ کا پرچم لگایا جاتا تھا، یعنی ابھی قتل کا بدلہ باقی ہے۔ خبردار میرے بچوں، حضرت مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا ہے۔ میرے مولا رضا فرماتے ہیں ساری دنیا کو 70 مرتبہ مار کے بھی اٹھایا جائے نا، حسین کے پیر کے چھوٹی انگلی کے ناخون کا بدلہ نہیں ہے۔ حضرت مختار نے امام حسین کا بدلہ نہیں لیا ہے، مایوسی سے لوگوں کو نکالا تھا۔ یہ جو اس وقت کی قوم، اس وقت کے لوگ مایوس ہو چکے تھے، انہیں مایوسی سے نکالا تھا، بدلہ نہیں تھا۔ بدلہ تو والی لے گا نا، بدلہ تو ولی لے گا نا، بدلہ تو خون کا وارث لے گا نا۔ خون کا وارث اللہ نے امام حسین کے وارث کو سلطان قرار دیا ہے، جسے امام مہدی کی حکومت کا ہے۔ خشنود یہ امام زمانہ علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ وَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ہم نے قرار دیا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کے ولی کو حاکم قرار دیا ہے۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور خبردار قتل میں زیادتی سے کام نہ لو۔ مار دیا کافی نہیں تھا، یعنی تمہارے جرم میں یہ کافی نہیں تھا، تمہارے ظلم میں یہ کافی نہیں تھا کہ تم نے مار دیا، گھوڑے بھی توڑا دیے، خیموں کو بھی آگ لگا دی۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، ہم نے اس کو منصور قرار دیا ہے۔ یہ جو آخری حصہ ہے نا آیت کا، ہم نے اسے منصور قرار دیا، یعنی ہم نے اس کے لیے مددگار رکھے ہیں، ہم نے اس کی نصرت کرنی ہے، ہم نے اس کو منصور جس کی نصرت کی جائے۔ یہ اس وقت جو مجلس ہو رہی ہے یہ امام حسین منصور ہیں، اس کا جلوہ ہے۔ دنیا میں ہر شخص امام حسین کی بات کرتا ہے، کیا ہوتا ہے اگر کسی کو مٹانا ہو، ختم کرنا ہو تو اس کا نام زبان پہ نہیں لیا جاتا۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں اپنے دشمنوں کا جو باطل طاقتیں ہوں، ظالم طاقتیں ہوں، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں، ان کی موت اسی میں ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم انہیں پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو تمنا ہے کہ ہم کسی اور کو پہچاننے کی کوشش کریں، ہم علی کے دشمنوں کو جانتے ہی نہیں۔ یہی ان کی موت ہے، یہی ان سے لا تعلقی ہے، یہی ان سے بدلہ ہے۔ خبردار پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی دشمن پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ جو ایک چٹکی بھر لوگ ہیں نا جو جگہ جگہ ایک زمانے میں چوکنگ کیا کرتے تھے اور اب کہیں کہیں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا
حسین کی مدد کیسے کرے گا اللہ؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کی مدد کرنی ہے، وہ منصور ہے، اس کی مدد ہونی ہے۔ امام حسین کی اللہ مدد کر رہا ہے، ہر سال حسینیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امام حسین کی اللہ مدد کر رہا ہے، ہر سال کالے کپڑوں والوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ امام بارگاہ جب بنا تھا، رضوان بھائی ان کی ٹیم بیٹھی بھی ہے، مرزا صاحب اور ہمارے دوست تمام احباب تشریف فرما ہے، اس کے ٹرسٹیز جو رحلت بھی کر گئے، جو زندہ بھی ہیں۔ بہت بڑا امام بارگاہ بنایا تھا نا گلستان جوہر کے لیے جی، بہت بڑا امام بارگاہ بنایا تھا، آج چھوٹا پڑ رہا ہے۔ امام بارگاہ چھوٹا نہیں ہوا ہے، حسینیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہے جو امام حسین کے ساتھ، ہر جگہ امام حسین کی یاد، یہ امام حسین کی مدد ہے جو اللہ نے فراہم کی ہے۔ دنیا کا کوئی فرد ہو، چاہے وہ کسی مسلک دین دھرم سے اس کا تعلق ہو، وہ کوئی بھی کلمہ پڑھتا ہو، کیا بھی کہتا ہو، مگر وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے حسین کا سہارا مانگتا ہے۔ اپنی تحریک کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ امام حسین کو یاد کرتا ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہے، انہو کان منصورا، حسین کی مدد اللہ کرے گا۔ ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں ہے بھائی، ہم سے زیادہ اچھے لوگ تھے، ہم سے زیادہ اچھے لوگ آئیں گے۔ میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سے زیادہ قابل لوگ تھے، ہم سے زیادہ قابل لوگ آئیں گے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے۔ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے مجلسوں پر، مسجدوں پر، جلوسوں پر، علم پر، علم کی خدمت پر، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے۔ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم سے یہ کام وہ لے رہا ہے۔ ورنہ ایک لائن لگی ہوئی ہے، زیادہ نخرے نہیں کرنا، زیادہ تکبر نہیں کرنا، زیادہ خود پسندی کا شکار نہ ہونا، زیادہ اکڑ کر بات نہیں کرنا۔ اللہ نے ایک لائن لگائی ہوئی ہے، تم نے اگر بے ادبی کی تو تمہیں ہٹا کے تم سے اچھے کو لے آئے گا۔ اس بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ رہنے والا نوکری دیر تک کر پاتا ہے، لیکن جو اکڑ کر بات کرتا ہے جلدی نوکری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، اسے نوکری سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اپنی نوکری کو پکا کرنا ہے نا بچوں میں، امام حسین کی عزاداری میں حصہ رکھنے والوں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اپنی نوکری کو پکا کرنا ہے، انہو کان منصورا کی تشریح کر رہا ہوں، اگر اپنی نوکری کو پکا رکھنا ہے تو امام حسین کی بارگاہ میں سچے رہنے کی کوشش کرو۔ اس مجلس کو، اس جلوس کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہ کرو۔ جی بڑا مقام ہوگا ڈی سی صاحب کا، بہت مقام ہے ایس ایس پی صاحب کا، مگر ان سے تعلقات بنانے کے لیے مجلس کو ڈھال نہ بناؤ۔ وجہ کیا ہے، ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ اس ملک میں؟ جی ہمارے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں روڈ کے اوپر مرمت کروانی ہے، چوک کے اوپر بلب لگوانا ہے، لوڈ شیڈنگ کے مسئلے حل کروانے ہیں، ہمیں جو ہے وہ فلاں سہولت چاہیے، فلاں سہولت چاہیے۔ جب آپ مانگنے جائیں گے بار بار تو مانگنے والا اور دینے والا برابر کہاں ہوتا ہے؟ اگر 2 سال میری قوم مشق کر لے، میں زیادہ نہیں بول سکتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کہاں تک بولنا ہے۔ جی 2 سال اگر میری قوم مشق کر لے کہ محرم سے پہلے میٹنگوں میں جانا چھوڑ دے، اور 2 سال تک مشق کر لے کہ میٹنگوں میں اگر جائیں بھی تو یہ جا کے نہ کہیں کہ ہمارے محلے میں یہ کام کروا دیجئے، ہمارے محلے میں وہ کام کر دیجئے۔ پورے کراچی میں مجھے نہیں لگتا 10 کروڑ سے زیادہ کا خرچہ ہوتا ہوگا۔ ہماری قوم ایک سانس لے تو 20 کروڑ ادا کر دے، ایک ارادہ کرے تو 85 کروڑ ادا کر دے۔ پورے کراچی کی عزاداری کا جو علاقائی خرچے ہیں، جو مسائل ہیں، اگر ہماری قوم خود متحمل ہو جائے اور 2 سال مشق کر لے، میں ممبر پہ بیٹھ کے ضمانت دیتا ہوں یہ سارے لوگ آپ کے گھر چل کر آئیں گے کہ ہم سے خدمت لے لو۔ بند کرو، ختم کرو اپنی بھیک مانگنے کے جھولیوں کو اور کشکولوں کو۔ جو قوم کشکول اٹھائے پھر رہی ہے وہ قوم کسی کی آنکھ میں کیا ڈالنے والی ہے۔ بہت مجھے تکلیف ہے، بہت اذیت میں ہوں۔ کیا ہو رہا ہوتا ہے ان افسران کی میٹنگز کے اندر بیٹھ کر؟ ان کا مقام، میں ان سے بات ہی نہیں کر رہا، ان کا مقام ہے ان کی ترقی کی دعا کر رہا ہوں۔
ممبر سے ان کا نام لے رہا ہوں، کیا ان کے لیے یہی کافی نہیں ہے؟ ان کی ترقی کے لیے، ان کی آگے بڑھنے کے لیے یہی بہت ہے کہ میں ممبر سے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں. مگر میرا مطمع نظر، میرا مراد یہ افسران نہیں ہے، یہ اپنی میری قوم کے افراد ہیں، میری قوم کے ذمہ داران ہیں، جو علاقائی لیڈرشپ ہے، جو کراچی کی سطح کی لیڈرشپ ہے. خدا کے واسطے بھیک مانگنے کا جب تک سلسلہ بند نہیں کرو گے تمہیں عزت نہیں ملے گی. میں سوالیہ نشان چھوڑ رہا ہوں اور بہت سمجھ کے بہت بات کر رہا ہوں. مثلا اس امام بارگاہ کے لیے بجلی کے لیے کتنا بڑا جنریٹر چاہیے ہوگا؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ان کے پاس تو ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. پورے کراچی میں کوئی 600 امام بارگاہ ہیں. 600 امام بارگاہوں میں کوئی 200 ہیں جہاں بڑی مرکزی مجلسیں ہوتی ہیں. 200 امام بارگاہوں کے لیے کتنے بڑے جنریٹر چاہے ہوں گے 10 دن کے لیے؟ ہمارے پاس نہیں ہے پیسے، ہماری قوم کے پاس نہیں ہے پیسے. پورے پاکستان کا سال بھر کا بجٹ ایک طرف، اور 10 دن میں جو عزاداران حسین خرچہ کرتے ہیں وہ اس سے بڑا ایک طرف. جی یہ بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا. یہ بجلی کا مسئلہ حل ہو گیا. روڈ رستے، یہ جو گلی کوچوں میں جہاں عزادار آئیں گے جائیں گے، جو رستے ہوتے ہیں امام بارگاہ تک آنے جانے کے لیے، وہ مثال کے طور پہ گڑھے پڑ گئے ہیں، روز رستے خراب ہو گئے ہیں، ان کی مرمت ہونی ہے. کیا خرچہ ہونا ہے؟ اسی طرح ایک لسٹ بنائیے. ہمارے 3-4 بجلیاں، یہ سیور، یہ لائٹیں، کیا خرچہ ہونا ہے بھائی؟ جوڑ لیجئے. خدا کے واسطے آئندہ سے کوئی 10 امام بارگاہ تو یہ طے کر کے دکھائے نا مجھے کہ ہمیں اپنے علاقے کے لیے کچھ نہیں چاہیے. آپ یقین جانیے پھر میٹنگیں امام بارگاہ میں ہوا کریں گی، کسی افسر کے گھر میں نہیں ہوگی. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. ذلیل کروایا، بلند صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بات آگے جائے تھوڑی سی، میں اپنے مضمون سے ہٹ کر نہیں بول رہا. انہو کان منصورا، اللہ حسین کی مدد کر رہا ہے، اللہ امام حسین کی مدد کر رہا ہے. یہ ذکر امام حسین آپ ذرا سیکھیے نا عراق والوں سے. نجف اشرف سے عراق کربلا تک، نجف سے کربلا تک 80 کلومیٹر تو ہے. 1000 سے زیادہ موقع ہوتے ہیں، 1000 سے زیادہ امام بارگاہ بنے ہوئے، عارضی امام بارگاہ. اور یہاں حسینی ظاہر ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اس وقت یہ کھانے کا دل کر رہا ہے، وہاں حسین کا معجزہ نظر آ جاتا ہے. میرے مہمان، تو نے سوچا کہ میں یہ کھانا چاہتا ہوں، اور میرا مہمان مجھ سے آ کر سوچے بولے اور میں نہ دوں. سامنے ہی کوئی موقف نظر آ جاتا ہے جو وہی غذا لیے کھڑا ہوتا ہے جس کا یہ سوچ رہا ہوتا ہے. 1-2 کے ساتھ نہیں ہوئے یہ واقعات، ہزاروں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے، ہزاروں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے. امام حسین کسی کے محتاج نہیں ہے. بھی خدا کے واسطے میرا درد سمجھو، خدا کے واسطے امام کے نام پر جا کر سرکاری اداروں سے بھیکے نہیں مانگو، سرکاری اداروں سے بھیک نہیں مانگو. 2 سال کر لو گے نا، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہیں گے کام ہمیں کروانا ہے. 2 سال تو کر لو یہ پریکٹس، اور جب 2 سال آپ کر لیں گے نا پھر آپ کو اس کا جو مزہ آئے گا، پھر وہ پیسے دینے والوں کے جو رزق میں اضافہ نظر آئے گا. وہ کہیں گے نہیں اب تمہیں دیر ہو گئی ہے، اب تم اپنا پیسہ اپنے پاس رکھو، ہمیں تو دینے سے 10 برابر حسین دے رہے ہیں. پھر وہ جو آمدنی آنا شروع ہوگی نا آپ لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں، جو رزق بڑھنا شروع ہوگا نا، پھر آپ کہیں گے نہیں اب ہم یہ کسی اور کو کام نہیں دیں گے، ہم تو جب تک زندہ ہیں اپنی نسلوں میں لکھ کر جاؤں گا کہ امام بارگاہ کے باہر والا روڈ تمہیں اپنے پیسوں سے صحیح کروانا ہے. امام بارگاہ کے اطراف میں جو لائٹیں لگوانی ہیں تمہیں اپنے پیسوں سے لگوانی ہیں. امام بارگاہ کے روشنی کا جو بجلی کا جو بل ہے اور بجلی جنریٹر کا جو ایشو ہے وہ تمہیں کروانا ہے. خدا کے واسطے اپنی عزت کو بحال کرو. حسین مولا نے ہمیں عزیز بنایا ہے. جس کے دل کا حاکم حسین ہو وہ کہیں چکر نہیں کاٹتا، سب اس کے چکر کاٹتے ہیں.
آیہ کریمہ میں کیا جو پہلا حصہ تھا اس میں میں نے آپ سے عرض کیا کہ امام حسین کے فضائل میں اللہ ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹا اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف واپس آ جائے. میرا حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. توجہ چاہوں گا ایک جملہ اور کہنا چاہ رہا ہوں. جہاں عبد اور معبود میں فاصلہ ختم ہو جائے، تھوڑا گردن ہلانا، جہاں عبد اور معبود میں فاصلہ مٹ جائے وہی معراج ہے. اسے نبی کے لیے عرش معلیٰ کہا ہے، حسین کے لیے کربلا معلیٰ کہا. صلوات پڑھ لیں حسین مولا کی ذات پر. جنتی کا کیا مطلب ہے؟ بس آخری جملہ سن لیجئے فضائل کے باب میں. جنتی کا کیا مطلب ہے؟ میری جنت میں داخل ہو جا، یعنی میری ذات میں ضم ہو جا. تھوڑی گردن ہلاؤ بھائی، سنگین باتیں. میرے وجود میں ضم ہو جا، میرے اندر اتر آ. حسین مولا اللہ کے اندر اتر جائیں تو یہ حسین کی معراج. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا میں مشکل بات کر رہا ہوں؟ فنا فی اللہ کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ تو زیادہ آپ کے لیے مانوس ہے نا. فنا فی اللہ، جو اللہ میں فنا ہو جائے. جی ذوبوا فی علی کما ہوا کعب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ مثال دے رہا ہوں. میں ایک دکان پر گیا برتن خریدنے کے لیے. میں نے کہا جی مجھے 6 گلاس دے دو، ایک جگ دے دو. برتن فروش نے، ظروف بیچنے والے نے، ظرف بیچنے والے نے سامنے والی میز پہ 6 گلاس رکھ دیے اور ایک جگ رکھ دیا. مجھے ایک گلاس چھوٹا لگا. میں نے کہا بھائی یہ چھوٹا ہے، 5 برابر کے ہیں، اس کے برابر کا لاؤ، اس جیسا لاؤ. اس نے کہا نہیں یہ سب کے برابر کا ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے. میں نے کہا بھائی میں تم سے بحث نہیں کروں گا. میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں ہر ایک سے بحث مت کیا کرو. ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے بحث کی جائے. اب وہ بحثنے لگا کہ نہیں یہ چھٹا جو ہے یہ 5 کے برابر ہے. میں نے کہا نہیں میں تم سے بحث نہیں کروں گا. میں نے وہ گلاس جسے میں چھوٹا کہہ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ بڑا ہے، برابر کا ہے، میں نے ایک گلاس کے اندر ڈال دیا. وہ اس کے اندر چلا گیا. میں نے کہا یہ اندر جانا بتا رہا ہے کہ جو جا رہا ہے وہ چھوٹا ہے، جو اپنے اندر لے رہا ہے وہ بڑا ہے. جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے تو اللہ اکبر تو سمجھ میں آتا ہے. جب علی اللہ میں گم ہو جائیں تو پھر ولی اللہ کہلائیں، اور جب حسین اللہ میں گم ہو جائیں تو نفس مطمئنہ کہلائیں. اے صاحب نفس مطمئنہ،
اپنے رب کی طرف لوٹا، اپنے لباس بشر سے نکل کر حقیقت نورانیہ میں آ جا۔ حسین مولا کی حقیقت نور ہے، ایک رجوع اجباری ہے، ایک رجوع اختیاری ہے۔ ہم سب مریں گے اجباراً، اپنی مرضی سے نہیں مریں گے۔ اپنی مرضی پہ ہمیں چھوڑ دیا جائے تو ہم تو 400 سال بعد بھی جانے کو تیار نہ ہوں۔ ہم مریں گے اجباراً، ہمیں لے جایا جائے گا۔ ثم الینا ترجعون، زبردستی لے جایا جائے گا، ایسا ہی ہے۔ ہمارا جانا، واپس جانا اجباری ہے، مگر حسین اسے کہتے ہیں جس کا واپس جانا اختیاری ہے۔ یا اللہ میں آ رہا ہوں تیری بارگاہ میں، میں نے اپنے علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا، میں نے اپنے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا لیے، میں نے اپنے قاسم کا پامال لاشا اٹھا لیا۔ یا اللہ میں نے اون و محمد کے جنازے اٹھا لیے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یا اللہ میں نے علی اصغر کو اٹھا لیا۔ عزادارو، امام حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں کے حسین کی آنکھوں سے آنسو تھامے نہیں تھے۔ سنیں گے وہ کون سے 4 لاشیں؟ ایک حضرت قاسم کا لاشا، ایک حضرت عباس کا لاشا، ایک حضرت علی اکبر کا لاشا، اور ایک لاشا چھوٹا بہت تھا، مگر امام حسین سے اجرکم اللہ اجرکم اللہ، امام حسین سے وہ لاشا اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے، رضن بقضائہ و تسلیما بعمرہ۔ کربلا کے